बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशकानी पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वा टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से खादिम पाकिस्तान और गुलामान रसूल जान शाइक आपसे मुखातिब है अपने प्रोग्राम हालात हाज़रा में। हालात हाज़रा में हम आपके सामने मुख्तलिफ तरह की चीज़ें रखते हैं, गुफ्तगू करते हैं आपके साथ। अब हम ये सोच रहे हैं कि कुछ लोगों को बुलाकर स्टूडियो में उनके साथ भी गुफ्तगू की जाए। फिर 4 बजे हम कोशिश करने लगे हैं कि हम अपना शहरनामा, शहर की बातें, उसमें कुछ लोगों से आपको मिलाएं, कारोबारी शख्सियत से आप मिलाएं। और फिर 6 बजे शाम को हमारी कोशिश होगी कि हम एक पॉलिटिकल प्रोग्राम आपके लिए किए गए, इसमें सियासियात का जिक्र हो, जिसमें इलेक्टेड ऑफिशियल, खा वो अमेरिकन हो, देसी हो, को उनको मिलाकर आपके लिए प्रोग्राम पेश किया जाए। और फिर 7 बजे हमारी पंजाबी फिल्म और 9:30 बजे उर्दू फिल्म आपके लिए पेश की जाए। ये हमने थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज किया है। और सबसे बड़ी खबर तो मैं नाज़रीन आपको ये देने चला हूँ कि अल्लाह तबारक ताला के करम से इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द पीटीवी के साथ मिलकर प्रोग्राम करेंगे। हमने पीटीवी से परमिशन मांगी है कि कुछ उनकी नशरियात जो कि वहाँ से आती हैं, जो आप पीटीवी पे देखते हैं, जैसे उनका खबरनामा है या कुछ और प्रोग्राम है या कुछ ड्रामे हैं, हम उन्हें उनसे परमिशन लेने के बाद अपने चैनल पर यहाँ चला सकें। और मुझे उम्मीद है कि वो हमें परमिशन मिल जाएगी। वी आर टॉकिंग टू द जीएम इन पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हमें पीटीवी के ज़रिए और पीटीवी के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ें पाकिस्तान की यहाँ पर देखेंगे। वहाँ को फैशन शो होगा, जो होगा जिन लोगों के पास डिश नहीं है या जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है पीटीवी की, इंशाल्लाह हमारे चैनल के ज़रिए वो पीटीवी के बहुत से प्रोग्रामों को देख सकेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि पीटीवी की तरफ से हमें इजाज़त मिल जाए और हमें 99.9% उम्मीद है कि चंद ही दिनों में इंशाल्लाह हमारी ये काविश भी पूरी हो जाएगी और हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। अब रही लाइव टेलीविज़न की बात, तो आप जानते हैं कि वाह टीवी एक वाह टीवी चैनल है जहां से लाइव प्रोग्राम आता है। हम कहीं से भी बैठकर लाइव कर सकते हैं क्योंकि हम लोकल चैनल हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम आपसे ये कहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर, हम अपने बच्चों के साथ मिलकर, यूनिवर्सिटी में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चे हमारे ग्रेजुएट हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर प्रोग्राम किया जाए। जीईडी क्या है, वो ख़वातीन जो तालीम हासिल नहीं कर सकी उन्हें जीईडी की एजुकेशन दी जा सके। कोई ऐसे तरीके से प्रोग्राम पेश किया जाए जो कि कम्युनिटी के लिए बेनिफिट हो, जिसका फ़ायदा कम्युनिटी को पहुँचे। और उससे भी बड़ी बात, हमें पाकिस्तान के लिए लॉबी की ज़रूरत है। यहाँ पर आपने देखा भी पाकिस्तान में क्या हुआ और किस तरह से हमारे एक दुश्मन ने हमें यहाँ पर लताड़ने की कोशिश की। माशाल्लाह मैंने उसमें जो भी मैं कर सकता था, पाकिस्तान का बेटा होने के नाते मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। उस माँ के दूध की कीमत चुकाने की मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि दहशतगर्द पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है और ये जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उसके पीछे किसी और ताकत का हाथ था। चलिए ज़रा प्रोग्राम को लेकर अब खुल के बात करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हाल ही में क्या हुआ। कुछ गिरजों के इलाकों में, ईसाइयों के इलाकों पर हमला किया गया। उसमें 10 नॉन मुस्लिम यानी क्रिश्चियन मारे गए और 5 मुसलमान। अब ये क्यों हुआ? ऐसे पहले भी हुआ, गिरजों को पहले भी आग लगी। इस वक्त ये क्या ज़रूरत थी कि जब हाल ही में बच्चों के प्रॉब्लम हुई थी, हाल ही में और प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वज़ीरिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एक्शन ले रही हैं और कराची की सूरत हाल है, इमरान खान साहब की सूरत हाल है, मियाँ साहब की सूरत हाल है, तो ये क्यों? इसके पीछे अगर गौर से देखें तो किसी बहुत बड़ी ताकत का, ये पाकिस्तान के दुश्मन का हाथ था। ज़रा कुछ साल पीछे चलते हैं।
اس میں تو بہت سے ہمارے بچے پیدا نہیں ہوئے تھے. میں بھی اس زمانے میں لڑکپن کی ایج میں تھا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان 71 کی وار ہوئی. لڑکپن تو نہیں کہوں گا، نوجوان لڑکا تھا. I was 21 year of age at that time. تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے مفتی بہینی کو بھارت میں بلا کر انہوں نے ٹرین کیا اور پھر مشرقی پاکستان بھیجا، اور کس طرح سے پاکستان کے اندر انہوں نے تلوار ڈال کے دو بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیا، ہمارے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے انہی لوگوں نے. اب اسی طرح سے یہ کیا کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جا کر وہاں کے افواج کو، وہاں کے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں. ان میں سے اس اندھیرے میں یا اس چھتری کے نیچے جہاں افغانیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، وہاں یہ طالبان کو اور ان لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں جو کہ پاکستان سے علیحدگی جاتے ہیں، جو بلوچستان کا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے یا سندھ کا، ان لوگوں کو یہ ٹرین کر کے پاکستان میں بھیجتے ہیں. اور یہ چیز بھارت کروا رہا ہے، بھارت کی راہ کروا رہی ہے، نون فیکٹ ہے. پاکستان نے اس کو اٹھایا بھی ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سفارتکاری، وہ بہت کمزور سفارتکاری ہے پاکستان کی. اور پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر ہم اس کو لا کر اس کو نہیں دکھا سکے دنیا کو کہ دیکھو بھارت کیا بدماشی کر رہا ہے. Having said that, اب صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان جب سے آزاد ہوا، جب سے لیاقت علی خان صاحب یہاں آئے، اس دن سے لے کے آج تک پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، انہوں نے ہمارا ساتھ کبھی. جب دل کرتا ہے ایک گرل فرینڈ کی طرح ہمیں $100-200 دے کے بلا لیتے ہیں، شام گزاری ہمارے ساتھ، پھولوں کا ایک گلدستہ ہاتھ میں دیا کہ جاؤ گھر بھاگو. یہ بات تو نہ ہوئی نا، یہ دوستی تو نہ ہوئی. اب ہماری حکومت کو جو نااہل حکومتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے. کیا ہم یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی بلا لیا اور یہ مطلب نکل گیا چل، جب چاہا دہشت گرد قوم قرار دے دیا؟ یا ہمیں کوئی ایسا ٹھوس قدم اٹھانا ہے جیسے کہ کچھ اور ملکوں نے اٹھائے ہیں؟ اینڈ وی ہیو ٹو سے نو. ماشاء اللہ پاکستان ڈرون ٹیکنالوجی میں آ گیا ہے، لیزر گائیڈڈ میسل بنا لی ہیں، پاکستان نے بہت کچھ کر لیا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ پی ایچ ڈی پیدا کرے، ایجوکیشن لائے اپنے ملک کے اندر، تعلیم لائے. اور یہ جو سیاسی مدرسے ہیں، یہ ملاؤں کے مدرسے جن کا 4 فٹ قد ہوتا ہے، 9 فٹ کی ان کی داڑھی ہوتی ہے، نہ ان کو اسلام کا پتہ ہے، نہ ان کی کوئی تعلیم ہے، مدرسہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو بند کرے. اور ہر مسلمان بچے کا حق ہے کہ وہ اسلام کی تربیت لے، اسلام کے بارے میں سیکھے، قرآن کے بارے میں سیکھے. تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ جتنے بھی سکولز ہیں اس کے اندر انڈر دا گورنمنٹ امبریلا اس میں اسلامک تربیت دے، مولانا کو یا ٹیچرز کو لائے جو وہاں پر پہلی سے 5ویں جماعت تک بچے کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، سب کچھ سکھائیں، اسلام سکھائیں اور اسے مضبوط کر دیں. یہ مدرسے جو کھولے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے ہیوسٹن میں بھی ایک حافظ نے مدرسہ کھولا ہوا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی شادیاں، لیکن اس طرح کے حالات ہیں، اپنی $8-9 یہ تنخواہیں لیتے ہیں، پاکستان میں جائیدادیں بنا لی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا جو کاروبار ہے وہ مذہب ہے. مذہب کے ذریعے لوگ پیسہ بناتے ہیں، بہت پیسہ بناتے ہیں. آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ان لوگوں سے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، کس طرح سے. اب یہ جو سانحہ ہوا ہے کرسچنز کا، اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ہاتھ ایک اور طاقت کا ہے کہ وہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور یہاں پر نان مسلم پرٹیکولرلی کرسچن کو کوئی رائٹس حاصل نہیں ہے. ان کو کرسچنز کو مار کر، پہلے سکھوں کے ساتھ بھی یہ کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہندوؤں کے ساتھ بھی، لیکن یہ اس طرح سے اب عیسائیوں کے علاقوں میں یہ بڑی اس کے پیچھے بڑی سیاست ہے. سے سوچنا پڑے گا کہ کیسے انہوں نے پلاننگ کی اور کہاں تھے، سو رہے تھے کیا ہمارے انٹیلیجنس والے؟ ایک بات یہ بھی ہے اگر ہر علاقے میں ہم 1-2 پولیس آفیسر لگا دیں تو پھر تو پاکستان میں پولیس رہی نا، تو کیا کریں؟ کہاں سے اس کا کس طرح سے بیٹھ کے کو حل ڈھونڈنا پڑے گا. اب ایک طرف تو یہ سانحہ ہوا، دوسری طرف
وہ ہمارے جو دہشت گرد لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو پورا پاکستان دہشت گرد کہتا ہے، الطاف حسین، اس کا مسئلہ ہو گیا۔ اس آدمی کی پرابلم کیا ہے کہ وہ یوں لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ شراب کے نشے میں بولتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اتنی اس نے شراب پی لی ہوتی ہے، اور ٹیلی فونک وہ خطاب کرتا ہے، اسے کچھ علم نہیں ہوتا وہ کیا کہے گا، کبھی خواتین کے بارے میں کہہ جاتا ہے، کبھی فوج کے بارے میں کہہ جاتا ہے، بعد میں معافی مانگتا پھرتا ہے جب اسے سمجھایا جاتا ہے، الطاف بھائی آپ نے یہ کہہ دیا، اچھا چلو مجھے لاؤ، میں جا کے معافی مانگتا ہوں، ہاں بھائی وہ میں نے دراصل، اور وہاں پر ان کے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے۔ تو ناظرین ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ جو بعد میں آپ نے معافی مانگنی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جان بوجھ کر یہ ریڈ کروائی ہے تاکہ لوگوں کا جو دھیان ہے، جو خیال ہے، وہ عیسائیوں سے ہٹ کر اس طرف آ جائے۔ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ میرے خیال میں یہ وہاں پر دہشت گردی تو ہو رہی تھی، اسلحہ پکڑا گیا تھا، سب کچھ ہوا تھا۔ اب حیرت تو یہ ہے کہ جیسے سالہ بہنوئی کا رشتہ ہوتا ہے، اس طرح سے رشتہ ہے ایم کیو ایم اور پی پی کے درمیان۔ پیپل پارٹی ان حالات میں جانتے ہوئے کہ ان کے پاس اسلحہ نکلا ہے، یہ قاتل ہیں پاکستانیوں کے، یہ دہشت گرد ہیں، انہیں حکومت میں آنے کی دعوت دے رہی ہے۔ اب ایم کیو ایم ظاہر ہے کہ وہ دعوت ایکسیپٹ کرے گی۔ اب ہوگا کیا کہ دو طرفہ مقابلہ ہوگا۔ ایم کیو ایم دو طرح سے اس کو خود کو ڈیفینڈ کرے گی، ایک تو سیاسی طور پر کیونکہ پالیٹکس میں آ رہی ہے، اور دوسرا آئین کے طور پر، قانونی طور پر کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اب کیا بتاؤں، اب وہ جو بیانات آ رہے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے الطاف حسین نے مارنے کا کہا، یہ کہا وہ کہا، کیسے لوگوں کو مارا گیا۔ یہاں پر ہیوسٹن میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی پارٹی کے لوگ کس قدر دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ وہ ہل کرافٹ پہ ایک گندی سی دکان ہے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ جو چائے وائے جہاں بکتی ہے، وہاں جوئے کی مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں اس دکان میں، وہاں پر بیٹھ کر جس طرح کی بدماشی کی جاتی ہے، جس طرح سے غنڈہ گردی، اور بھی جہاں پر وہ ایک موٹی سی توند والا کنسٹرکشن والا جس طرح سے وہ بدماشی کرتے ہیں، ان کی رپورٹیں ایف بی آئی میں کی گئی ہیں۔ دے آر بینگ آئی شور، مجھے تو نہیں پتا، جہاں تک میں جانتا ہوں جس طرح سے گورنمنٹ مانیٹر کرتی ہے، ضرور مانیٹر کرتی ہوگی، کیونکہ امیگریشن کی ویب سائٹ پہ اوپر الطاف حسین کی پارٹی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے سپورٹر دہشت گردوں کی پارٹی ہے، جو بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، اب پاکستان میں بھی لوگ مانتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اب رہی عمران خان صاحب، وہ آنا چاہتے ہیں کراچی میں نیا الیکشن لڑنے کے لیے، یہ جو ہونے لگا الیکشن، ضرور عمران، حالانکہ میں تمہیں سپورٹ نہیں کرتا ہوں، تمہیں ضرور آنا چاہیے۔ یہ جو وہاں پر خوف ہے نا، اس خوف کو ختم کرنے کے لیے کہ یہاں پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور حکومت پاکستان کو، پاکستان کی افواج کو، رینجرز کو، عمران خان کی پارٹی کو اس لیے ڈیفینڈ یہاں کرنا چاہیے کہ یہ خوف ختم کریں کراچی کے اندر سے، جو گنڈوں نے خوف ڈالا ہوا بندوق کی نوک پر، یہ ختم کیا جائے، وہاں الیکشن کروایا جائے، اور آزادانہ الیکشن کروایا جائے، ڈیموکریٹک الیکشن، اور اس کا ڈیموکریٹکلی کوئی اس میں کوئی دھاندلی نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، اور دکھایا جائے کہ ایم کیو ایم ختم ہو چکی ہے کراچی میں۔ ان کے چند ہزار بندوں کو اندر دے دیا جائے تو یہ تو ویسے ہی ٹوٹ جائیں گے۔ اب الطاف حسین کو کیا کرنا ہے؟ الطاف حسین کو چاہیے، ارے تو مجرم آدمی ہے، تو جانتے ہو کیا کر، تمہیں چاہو اگر تم بے گناہ ہو تو آؤ پھر پاکستان، آگے اپنے مقدموں کا فیصلہ، جیل میں بیٹھو، ارے وہ بھی تو بیٹھا ہوا نا حقیقی کا، جیل میں بیٹھو اور اپنے مقدمے لڑو اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو کہ تم بے گناہ ثابت ہو کے تو واپس انگلینڈ چلے جانا۔ اب جس طرح سے ہمارے وزارت داخلہ نے انفارمیشن برٹش ہائی کمیشن کو دی ہے، ناظرین یہ بڑا سیریس افینس ہے، کسی ملک میں بیٹھ کر کسی ملک کی افواج کو اور ان کے آفیشلز کو اس طرح سے تڑیاں دینا اور تھریٹ کرنا، دس اے ویری سیریس افینس، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اس پر۔ اب انگلینڈ کو کیا کرنا چاہیے؟ پاسبلٹی ہے کہ انگلینڈ چند ہفتے میں الطاف حسین کا جو کیس ہے مرڈر کا، اس کا فیصلہ سنا دے۔ اب وہ کیوں خاموش ہیں یہ میں تو نہیں جانتا، کیونکہ میں کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ کا آفیسر نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑا راز ہے۔ It is very possible in next few weeks that they may have some answer on that case. اب ویری پاسبل کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الطاف حسین کی سٹیزنشپ کو ریووک کر دیا جائے اور اسے پاکستان کے حوالے کر دیا جائے۔ جب وہ پاکستان کے حوالے کیا جائے گا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ اب مچ جیل میں آپ کو پتہ ہے اس کا ایک بہت بڑا، اس کو جس سے یہ قتل کرواتا تھا اس کی آج صبح 5 بجے سزا ہو جائے گی اسے۔ اب ویری پاسبل میرے خیال میں تو یہ تھا کہ اسے کراچی لایا جائے گا اور راستے میں ایک کاؤنٹر ہوگا جس میں ایم کیو ایم اس کو مار ڈالے گی کہ جی ایم کیو ایم نے اس کو مار ڈالا۔
میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہوگا، وہ شاید نہ ہو اب مچ میں اس کو سزا. پھر میرے دماغ میں یہ بھی آیا تھا کہ شاید اسے آؤٹ کر دیں جی، وہ بھاگ گیا، اسی کو بھگا کے لے گیا. تو یہ چیزیں نہیں ہوئیں. میرا خیال ہے گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہ نہیں، اب اس کو، اب یہ کیا پتا ہے کہ اس کو سزائے موت ہوگی یا اسے انڈر کر دیا جائے گا. کیا یہ تو وقت بتائے گا جب اس کی لاش، اس کی باڈی اس کے ورثہ کو دی جائے گی اور اس کو چہرہ دکھایا جائے گا کہ واقعی اس کو سزائے موت ہو گئی. جس طرح اسامہ بن لادن کی کبھی لاش سامنے نہیں آئی، کبھی نہیں آئی، لیکن قذافی کی آ گئی، صدام کی آ گئی، اس کی نہیں آئی. تو یہ کوشچن مارکس رہتے ہیں، کہیں پر رہتے ہیں، یہ لوگ سوالات کرتے ہیں. اب رہی بات کراچی کی، تو کراچی کو درست کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کراچی ایک ہب ہے پاکستان کا. وہاں پر اگر صحیح آپریشن کیا جائے، اور صرف ایم کیو ایم کو نہیں، باقی اور جماعتوں کو بھی جن کے پاس اسلحہ ہے یا جو بھی اس طرح کے ونگز میں انوالو ہیں دہشت گردی میں، ان کو پنش کیا جائے. ان کو چھوڑا نہیں جائے، سیاسی پریشر میں آ کے چھوڑا نہیں جائے، کیونکہ وہاں کے عوام کو ریلیف چاہیے. آخر وہ بیچارے کب تک، پچھلے 30-35 برس سے کراچی کو ہم نے مار بنا رکھا. ارے یار، ہم نے انہیں گھروں میں جی نہیں سکتے. لوگ پستولیں بندوقیں لے کے محلوں میں گھومتے ہیں، جس کی وہ بیٹی ہوئی اٹھا کے لے گئے. یاد ہے میں آپ کو ایک قصہ سنایا تھا کہ وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس کو کہہ رہے تھے ہم اٹھا کے لے جائیں گے، یہ کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا. خیر بہرحال، ابھی میں نے آپ کو یہ بھی قصہ پچھلے ایک آدھ روز پہلے سنایا تھا کہ وہاں سے مجھے کال آئی، اور ایک ہی مارکیٹ، یاد ہوگا آپ کو، میں نے ابھی حال ہی میں قصہ سنایا تھا کہ وہاں سے مجھے کال آئی، ایک ہی مارکیٹ سے 1.5-2 کروڑ روپے اٹھائے جاتے تھے. ایسی کتنی مارکیٹس ہیں کراچی میں، کروڑوں کی تعداد میں بھتہ اٹھایا جاتا ہے، جو کہ لندن جاتا ہے یا یہاں جاتا ہے. کون، اور ان بھتہ خوروں کو جو لیتے ہیں، ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، یہ جاب ہے ان کی. ان کو 20-20, 30-30, 40-40 ہزار روپے ماہوار تنخواہ ملتی ہے، بس تولے لے کے گھومتے ہیں وہ. تو یہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، رینجرز کو، پولیس کو اس میں انوالو ہو کر. اور وہ جو ہماری حال ہی میں وہ جو ماڈل پکڑی گئی ہے لاہور پر ایئرپورٹ سے، 5.5 کروڑ روپے وہ لی، اور وہ اب اس نے کہنا شروع کر دیا میں تو اپنی پراپرٹی بیچ کر اس کا پیسہ لائی تھی، اور اتنے وزیر اس میں انوالو ہو گئے. سر جی، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ عورت کیا کر سکتی ہے. عورت، اور پھر وہ خوبصورت عورت، وہ بھی پاکستان جیسے کرپٹ معاشرے میں جہاں پر ہر وزیر تقریباً جنسی طور پر کرپٹ ہے اور فطری نشست کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. وہاں پر کیا نہیں ہوگا، یہ چیزیں تو ہوگی. میرے خیال میں اب کیا ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو روکا جائے. امریکہ میں ایک لا ہے، there's a law in the United States that you cannot take or bring more than $10,000. If you want to take out 10,000, more than $10,000, you must declare to the United States Custom, and they'll question you where you took. And if you're bringing more than 10,000, 1 penny, anything over $10,000 at the airport, it's a form, custom form, which requires a declaration. Then you declare you have more than 10, and then you answer the question. Similar form should be made in Pakistan. ایک اماؤنٹ رکھ دیجئے، اس اماؤنٹ کے سے زیادہ پیسے باہر لے جا رہے ہیں، لا رہے ہیں, then you must declare in Pakistan. Pakistan is a country where billions of dollars comes and go every day. Millions and millions and millions rupees every day comes in and out of the country. یہ چیزیں stop. That's a money laundering. یہ چیزیں that must be stopped in that country. So you need to have some kind of law and order. کہ ایک فارم بنائے، ایک چیز بنائے، ڈکلیئر کریں. اگر اس میں ڈکلیریشن میں وہ پیسے نہیں ہیں تو ضبط کر لیجئے. Then it's a money laundering. اسے گرفتار کیجئے and then just have a case against. In America, if they arrest you on the airport for money laundering, you think they're going to let you go? No, sir, they're going to prosecute you. Law is a law. United States is a country where if a congressman commit a crime or something happen, or if he's been accused, investigation is conducted, and then 9 or 10 he resigns, and then they get prosecuted too. Why they are not getting prosecuted in Pakistan? اگر یہ جو ثانیہ ہوا ہے عیسائیوں کے ساتھ، اگر ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ کو صحیح سے ہینڈل کیا جاتا اور مجرموں کو سزا دے دی جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا، اس طرح کے حادثے نہ ہوتے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار پنجاب حکومت ہے. آپ کر کیا سکتے ہیں؟ جس ملک میں نااہل حکمران میاں نواز شریف جیسا بیٹھا ہو، وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. وہاں بہت مشکل ہے آپ کا ڈیل کرنا اس ملک کے ساتھ، کیونکہ وہ ہٹے گا ہی نہیں. وہ ایک ایسا، وہ کہتے ہیں قبضہ گروپ،
یہ قبضہ گروپ ہے. آپ کو یاد ہوگا PAGH میں ایک قبضہ گروپ آپ کا ہٹ گیا تھا اور مجھے آن ایئر جا کر ایسا پروگرام کرنا پڑا تھا کہ میں نے ان کے ہاتھوں سے PAGH چھینی. اب دوسرا قبضہ گروپ آ کے بیٹھ گیا, پچھلے 20-25 سال سے وہی قبضہ گروپ بیٹھا ہوا. تو اب میں نے سوچا کہ PAGH یہ لیٹ گو, اس کی تو بات کرنی بھی اپنی توہین ہے. تو اسی طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ حکومتاتی قبضہ, 2 قبضہ گروپ بڑھ کے, ایک PP کا اور ایک AN کا. 5 سال تیری حکومت, 5 سال میری حکومت, 5 سال تیری حکومت, 5 سال میری حکومت. وہ یوں ہی ایک آدھ بدر بدلا, ایک آدھ ادھر بدلا. یہ قبضہ گروپ آپ نے ختم کرنا ہے. Only way that you can finish this قبضہ group to vote for the right candidate. Vote for the candidate who is patriotic toward the country, who want to develop Pakistan, who want to bring who can make an economically strong Pakistan. It can be done. If Korea can become strong enough to face the United States, China, best economy in the world today, they can defeat the United States in economy. America is afraid of China, then Pakistan can do it too. It is possible. Just be honest, stop lying and work hard. It can be done. ناظرین, ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے ہوں جو سخت ہوں. آج پروگرام ویسے اتنا سخت تو نہیں تھا, اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی کی دل آزاری کی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. چلتا ہوں, پھر اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا کچھ اور باتوں کے ساتھ. کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ساتھ میں کچھ لوگوں کو بٹھا کے اسی طرح سے حالات حاضرہ پہ گفتگو کریں تاکہ آپ انجوائے کریں. چلیں, اب اجازت دیجئے. جانے سے پہلے کہوں گا, تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے کاف, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ ہو, پائندہ باد. پرکالا بکام